Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In previous video, that was second video on the accounting cycle, and in that video I had discussed about the accounting equation and the different elements of the accounting equation, like these are assets, liabilities and owner's equity. These are the three basic elements of the accounting equation. Here this is the equation written, and I had discussed that why it is so much important in the accounting cycle studies that we learn accounting equation before starting any step of the accounting cycle. Like there are 8 steps: journals, ledgers and trial balance and so on. So before starting, obviously when you enter into a topic, you have to learn some basic concepts, basic definitions. It is good, but we are going to see accounting equation. We are going to learn accounting equation before entering into the accounting cycle. And it was explained that there is what is the relationship between the accounting equation and the whole accounting cycle. And you may say that accounting equation is another way of understanding the accounting cycle. It is a simple version of the accounting cycle. आसान लफ्ज़ों में ये हम कह सकते हैं कि accounting equation पूरे accounting cycle को एक बहुत ही सादा तरीके से हमें एक्सप्लेन कर सकता है. लेकिन ये सादा तरीका सिर्फ़ और सिर्फ समझने की हद तक तो ठीक है कि एक स्टूडेंट्स हैं, दीज आर बिगनर्स को अकाउंटिंग इक्वेशन के ज़रिए अकाउंटिंग के प्रोसेसेस समझाए जा सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम इक्वेशन के अंदर मेंटेन नहीं किया जा सकता. ये बात भी हुई कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या जिसको निक नेम बैलेंस शीट दिया जाता है. ठीक है, ये वही है. और जिस वक्त हम अपना अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, उस वक्त मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन वाज द सेम एज दैट ऑफ आवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. In the previous lecture, I had defined in very basic, simple terms the assets, liabilities, and equity. Now I am going to explain and define it in a bit detail. And basically, this textbook is Financial Accounting by Donald Kiso, and it is IFRS edition. So the definitions and all the other stuff is written according to the International Financial Reporting Standards. Most likely definitions भी उसी से derived हैं, although exact वो wording नहीं है, लेकिन ये है कि इसका theme जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेसिक डेफिनेशन से ही डिराइव किया गया है. एनी हाउ, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता. अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने कैसे इसको यूज़ करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, ड्रॉ करना है, उसको बनाना है, उसको करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानना ज़रूरी हैं, जो के साथ हम करते चले जाएंगे. So assets are resources owned by a business. ये बात हो चुकी. The business uses its assets in carrying out such activities as production and sales. अगर organization का business जो है, there are 3 types of businesses, or there are 3 types of organizations according to the nature of business. तो as you all know, business जो है वो trading services business हो सकता है, trading business हो सकता है, और manufacturing business हो सकता है. तो जो एसेट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिज़नेस, ऑर्गेनाइजेशन को उसकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ सर अंजाम देने में सपोर्ट करेगा. सेल्स जो है वो ट्रेडिंग बिज़नेस में भी होंगी और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में भी होंगी. और जो है सर्विसेज बिज़नेस में, उसका नाम आप सेल्स ना रखें, उसको जो है वो आप सर्विसेज कह दें. सर्विसेज तो प्रोवाइड करना होंगी. और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगी. तो हर बिज़नेस की उसकी नेचर के हिसाब से उसके एसेट्स होंगे. ठीक है जी, ये एक छोटी सी मैं आपके साथ जो है वो वीडियो सेपरेटली कॉन्सेप्ट्स की भी बनाना चाह रहा हूँ. उसके अंदर मैं डिटेल के साथ मुख्तलिफ बिजनेसेस के मुख्तलिफ तरह के एसेट्स हो सकते हैं जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. सो फिलहाल आगे चलते हैं. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस्ड बाय ऑल द एसेट इज़ दैट द कैपेसिटी टू प्रोवाइड फ्यूचर सर्विसेज और बेनिफिट्स. सो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है
کہ اسے ایسٹ سے ملے گا. سو دیٹ از کالڈ ایسٹ. Here for your reference I am providing the definitions, exact definitions provided by International Accounting Standards. So according to there are 5 elements of the financial statements. It has been provided by International Accounting Standard. These include assets, liabilities, equity, revenues and expenses. You can see the details in IAS 1, International Accounting Standard number 1, presentation of financial statements, and you can go on to the internet and see some free sources which can provide you the details of the International Accounting Standards. So this is IAS 1, elements of the financial statements, in which assets is written as a resource controlled by an entity, an organization, as a result of the past events, and from which future economic benefits are expected to flow to the organization. تو اس میں پاسٹ ایونٹ کیا ہے؟ پاسٹ ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ریسورس سے مراد یہ ہے کہ لینڈ اینڈ بلڈنگ ہے. لینڈ اینڈ بلڈنگ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، ایک ریسورس کنٹرول کر رہی ہے، اون کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو اون کرنے میں جو ہے وہ اس کے کیسے اون کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ ایز اے ریزلٹ آف پاسٹ ایونٹ. پاسٹ ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ اٹ ہیز پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پرچیز کرنے میں اس نے اس میں کیش پے کیا ہے. دیٹ از دا پاسٹ ایونٹ. کیش نہیں اگر پے کیا تو پھر وہ ایسٹ جو ہے وہ اس کے پیسے ابھی کچھ پے کرنا ہے، تو وہ اس کے ذمے نوٹس پیبل ہے یا اکاؤنٹس پیبل ہے، اس نے ابھی وہ پیسے پے کرنے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جس پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے، فوکس کر رہا ہے، کہ آؤٹ آف وچ فیوچر اکنامک بینیفٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو فلو ٹو دا اینٹی. تو ایسٹس ایک ایسی چیز ہوتی ہیں جس میں سے ایک آرگنائزیشن کو فیوچر اکنامک بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایگزامپلس لے رہے تھے. تو اگر فرض کریں کمپنی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، پروڈکشن کرنی ہے، اس نے ایک پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کی ہے، تو اس آبویسلی اس ڈیفینیشن پہ وہ پورا اتر رہی ہے، کیونکہ اس سے اسے فیوچر اکنامک بینیفٹ حاصل ہوں گے. فیوچر اکنامک بینیفٹ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ اس میں سے وہ پروڈکشن کرے گی تو ان یونٹس کو سیل آؤٹ کرے گی تو اس کا آپریٹنگ سرکل جو ہے وہ چلے گا. ان دا سیم وے اف این آرگنائزیشن از ان دا سروسز سیکٹر، اگر وہ سروسز سیکٹر میں ہے، اس نے فرنیچر پرچیز کیا ہے، فرنیچر جو ہے اس کا ایک ریسورس ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے، اس کو اون کرتی ہے، ٹھیک ہے. اون جو ہے وہ کرنے کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اس کو فیوچر اکنامک بینیفٹ حاصل ہوں گے، کیونکہ اس ایسٹ کی مدد سے اس میں ان کا ایک آفس چلے گا، اس کا آپریٹنگ جو ہے وہ سرکل چلے گا اور اس کو ریونیوز حاصل ہوں گے. جو چیز ایسٹس ہے اس کے اپوزٹ چلے جائیں تو لائبلٹی آ جاتی ہیں. لائبلٹیز ابھی جس دوران میں آپ کو ایسٹ ڈیفائن کر رہا تھا، اسی دوران لائبلٹی کا بھی وجود سمجھ میں آیا کہ اگر ایک چیز آپ نقد پہ پرچیز کر لیں گے، کیش پہ پرچیز کر لیں گے، تو اس میں آپ کے ذمہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر ایک چیز آپ نے ادھار پہ پرچیز کر لی ہے، کریڈٹ پہ پرچیز کر لی ہے، یو ہیو ٹو پے دا منی لیٹر ٹو دیٹ پارٹی. So it will become an obligation, a liability, a present obligation of an entity arising from the past event. جیسے پچھلی ڈیفینیشن میں کہا تھا کہ ریسورس کنٹرول کرتے ہیں ایک پاسٹ ایونٹ کے نتیجے میں، تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اوپر ایک لائبلٹی آ جائے گی، ایک ذمہ داری آ جائے گی ایک پاسٹ ایونٹ کے نتیجے میں. اوپر والی مثال ہی کنٹینیو کریں. اگر یہ ہے کہ ہم نے پلانٹ اینڈ مشینری فرض کریں پرچیز کی ہے، اس میں سے کچھ پے کر دیا ہے اور کچھ ابھی پے کرنا باقی ہے، تو وہ جو پے کرنا باقی ہے دیٹ از کالڈ لائبلٹی، دیٹ از کالڈ پریزنٹ آبلیگیشن، اور اٹ ہیز کم آؤٹ فرام اے پاسٹ ایونٹ. وہ پاسٹ ایونٹ کیا ہے؟ وہ پاسٹ ایونٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز پرچیز کی ہے جس میں سے ہم نے کچھ اماؤنٹ پے کرنا باقی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات آ گئی، دا سیٹلمنٹ آف وچ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریزلٹ ان این آؤٹ فلو فرام دا اینٹی آف ریسورسز ایمبوڈنگ اکنامک بینیفٹس. اوبیسلی جب ایک لائبلٹی ہے تو اس کو سیٹلمنٹ اس کی کرنا پڑے گی، اس کی پیمنٹ کرنا پڑے گی، اور اس کی پیمنٹ جب کرنا پڑے گی، اس کو سیٹل کرنا پڑے گا لائبلٹی کو، تو اس کے نتیجے میں کچھ جو ہے وہ کیش آؤٹ فلو ہوگا. آؤٹ فلو فرام دا اینٹی ریسورسز ایمبوڈنگ اکنامک بینیفٹس. موسٹلی کیش کی شکل میں ہی پیمنٹ ہوتی ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کوئی اور ریسورس جو ہے، جیسے کہ اس وقت ڈیفینیشن کہہ رہی ہے آف ریسورسز
ٹھیک ہے. آؤٹ فلو آف ریسورسز, تو ریسورسز میں کیش کے علاوہ بھی کوئی ایسٹ اور ہو سکتا ہے جس کی پیمنٹ جس کی جو ہے وہ آؤٹ فلو ہو جائے, آپ کے پاس سے وہ چیز چلی جائے. امبارڈنگ اکنامک بینیفٹس, اور وہ جو چیز آپ کے پاس سے جائے گی, کیش جو ہے وہ جائے گا, تو وہ ایک طرح کا آپ کا اکنامک بینیفٹ آپ کے پاس سے چلا جائے گا. تو ایسٹ میں فیوچر اکنامک بینیفٹس جو ہے وہ آپ کو حاصل ہونا ہوتے ہیں ایسٹ میں سے, اور لائبلٹی جو ہوتی ہے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور ذمہ داری کو جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کو کیش کے ذریعے اپنے ریسورسز خرچ کر کے, اپنے اکنامک بینیفٹس خرچ کر کے جو ہے اس کو پے کرنا ہوتا ہے. Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all the liabilities. It's very simple definition. اس کی ہم ڈیٹیلز انشاءاللہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کے اندر کریں گے, اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے. ان شارٹ یہ ہے کہ ایسٹس میں سے اگر ہم اپنی لائبلٹیز کو مائنس کر دیں تو پیچھے جو بچتا ہے وہ ایکویٹی بچتی ہے. اس لفظوں پہ اگر غور کریں تو ریزیڈول انٹرسٹ, ریزیڈول یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے جو کہا کہ ایسٹس میں سے اگر لائبلٹیز کو مائنس کر دیں تو پیچھے جو باقی بچتا ہے, تو جو باقی بچتا ہے اسی کو انگلش میں ہم ریزیڈول ورڈ یوز کر رہے ہیں. انٹرسٹ اس کے بہت سارے میننگ ہیں انگلش لینگویج میں, ایز یو آل نو. سو یہاں پہ اس کا میننگ ملکیتی حصہ کا ہے, ملکیت کا ہے, اونرشپ کا ہے. تو جو اونرشپ ایسٹس موجود ہیں اس میں سے لوگوں کے پیسے جو ہم نے پے کرنے ہیں وہ پے کر دیں, یا ازیوم کریں کہ ہم ان کو پے کر چکے ہیں, یا مائنس کر دیں, تو جو پیچھے باقی بچتا ہے وہ اونرز ایکویٹی ہے, یعنی کہ مالک, بزنس کے مالک کا حصہ بزنس کے اندر بچ جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی کے پاس 10 لاکھ کے ایسٹس ہیں, اور کمپنی نے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ 4 لاکھ کے واجبات ادا کرنے ہیں. تو ایک مسٹر اے کا یہ بزنس ہے, مسٹر اے کے بزنس میں 10 لاکھ ایسٹس ہیں, 4 لاکھ کی لائبلٹیز ان کے ذمے ہیں اس کے بزنس کے, اور پیچھے جو بچتا ہے 6 لاکھ کا 600,000 جو ہیں وہ اونرز ایکویٹی ہے, یعنی کہ اونر کا ملکیتی حصہ بزنس کے اندر 600,000 ہے. So I have given you these simple definitions. There are 5 elements of the financial statements, out of which I have discussed with you the 3 elements of the financial statements. These 3 elements are related to the statement of financial position اور balance sheets. So یہ 3 جو elements تھے یہ بیلنس شیٹ میں آ جاتے ہیں, اور باقی 2 جو ہیں وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں آ جاتے ہیں. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اس کو بیلنس شیٹ بھی کہتے ہیں, اسی طرح سے انکم اسٹیٹمنٹ کو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پرفارمنس بھی کہتے ہیں. اس میں جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں وہ انکم اسٹیٹمنٹ کا جو نام ہے ٹپیکلی جو یوز کرتی ہے, دیٹ از اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس اینڈ ادر کمپریہنسو انکم. اینی ہاؤ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اور اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پرفارمنس, اس کے اوپر ایک سیپریٹلی جو ہے میں جو ہے لیکچر رکھوں گا جب ہم اس کا انالیسس وغیرہ کر رہے ہوں گے. ابھی فی الحال اتنا کہ انکم اسٹیٹمنٹ کو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پرفارمنس کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو شو کرتی ہے پورے سال کے دوران اس آرگنائزیشن نے کیا کھویا کیا پایا, یعنی کیا اس نے ارن کیا, کیا ریونیوز تھے, کیا اس کی آمدنی تھی, کیا اس نے ایکسپینسز کیے. فار ایگزامپل اگر کمپنی جو ہے وہ ایک ریٹیلر ہے تو پورے سال کے دوران اس کے پاس جتنا بھی اسٹاک آیا اس اسٹاک کو سیل کرنے سے جو اس کو آمدنی حاصل ہوئی, دیز آر کالڈ سیلز ریونیو. اور اس پورے سال کے دوران اس نے جتنے بھی ایکسپینسز کیے, ان ایکسپینسز میں سب سے بڑا ایکسپینس جو ہے وہ کہلاتا ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ, یعنی کہ وہ جو چیزیں سیل آؤٹ کی ہیں ان کی کاسٹ, اس اسٹاک کی کاسٹ, اس انوینٹری کی کاسٹ. اور اس کے علاوہ دوسرے ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں آپریٹنگ ایکسپینسز کہلاتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ جس وقت ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اس وقت اس کو دیکھیں گے. سو آئی کم بیک ٹو دا ڈیفینیشنز آف ایلیمنٹس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس میں لکھی ہوئی ہیں. سو income means increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities. دیکھیں جس وقت ایک آرگنائزیشن کو آمدنی ہوگی, ریونیو حاصل ہوگا, انکمس اس کو آئیں گی, تو اس کے اکنامک بینیفٹس میں اضافہ ہو جائے گا. انکریزز ان اکنامک بینیفٹس, اس سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم صرف اکنامک بینیفٹ ایک سمپل کیش کو ہی لے لیں
تو اس کیش میں اضافہ ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو اگزامپل شیئر کی، ایک آرگنائزیشن ہے، وہ ریٹیلر ہے. ریٹیلر نے ایک سال کے دوران یا ایک مہینے کے دوران 5 لاکھ روپے کی سیل کی. اس 5 لاکھ کی سیل کے ذریعے جو ہے اس کے اکنامک بینیفٹس میں اضافہ ہوا، یعنی اس کو 5 لاکھ کیش اس کے پاس آ گیا، اس کی جیب میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہلاتا ہے انکم. انکم یہاں پہ ذہن نشین رہے کہ انکم سے مراد یہاں پہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ریونیو لے رہا ہے. ٹھیک ہے، ریونیو لے رہا ہے، ویدر اٹ از سیلز ریونیو اور اٹ از سروس ریونیو. ٹھیک ہے، دس از آلٹرنیٹو ٹرم فار دیز ٹو، دس از انکم. تو دوسری جو ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ ابھی ہماری جو ریٹیلر کی ایگزامپل جاری ہے، ایکسپینسز کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. دیز آر ڈیکریزز in the economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletion of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity other than those relating to distributions to equity participants. یہ ڈیفینیشن دونوں جو ہیں، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اٹ ریکوائر سو مچ ٹائم، سو آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو مائی ٹاپک. تو یہاں سے جو ہے ہم نے ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پڑھے. اس میں سے جو ہے وہ فائنینشیل پرفارمنس کے اندر 2 ایلیمنٹس آتے ہیں، انکم اینڈ ایکسپینسز. فائنینشیل پرفارمنس جو ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پرفارمنس یعنی کہ انکم اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے بارے میں ڈیل کیا جاتا ہے. اور جبکہ دوسری جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے، دیٹ از کالڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن جو ہوتی ہے، وہ ایک آرگنائزیشن کی پوزیشن کو شو کرتی ہے ایٹ اے اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم. یاد رہے کہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایک خاص تاریخ کو، میں بی وی کین سے December 31, 2022، 31 دسمبر 2022 کو ایک آرگنائزیشن کی کیا فائنینشیل پوزیشن ہے. یہ خاص تاریخ کو کیا ایسٹس ہیں کمپنی کے پاس، اس کے پاس کتنا کیش ہے، اس کے پاس کتنی لینڈ اینڈ بلڈنگ ہے، اس کے پاس کتنا فرنیچر ہے، اس کے پاس کتنی اکوپمنٹ ہے، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہے، اس خاص تاریخ کو اس کے ذمے کتنی لائبلٹیز ہیں، اس نے اس خاص تاریخ پہ لوگوں کے کتنے پیسے دینے ہیں. اور ایکوٹی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسٹس مائنس لائبلٹیز کر دیں تو ایکوٹی حاصل ہوتی ہے. تو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایک خاص تاریخ کو ایک آرگنائزیشن کے جو ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن میں موجود 3 میجر ایلیمنٹس، ایسٹس، لائبلٹیز اور ایکوٹی کی پوزیشن کو شو کرتی ہے. لہٰذا اس کو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کہتے ہیں. اور اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پرفارمنس جو ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہوں، وہ ایک خاص تاریخ کے اوپر پرفارمنس کو شو نہیں کرتی. پرفارمنس سے مراد تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال کے دوران جتنے بھی ریونیوز ہوئے ان کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور پورے سال کے دوران جتنے بھی ایکسپینسز ہوئے ان کو مائنس کیا جاتا ہے، اور اس میں سے جو نتیجہ نکلتا ہے دیٹ از کالڈ نیٹ انکم. سو ڈیفینیشن پریویس جو تھی اس نے آپ کو جو ہے وہ انکم کو ڈیفائن کیا تھا. تو اگر ٹوٹل انکمز یعنی کہ ٹوٹل ریونیوز میں سے ٹوٹل ایکسپینسز کو مائنس کر دیا جائے تو نیٹ انکم آ جاتی ہے. تو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ڈیفائن کیا گیا ہے انکم کو، اور اس کو کلیئر کرتا چلوں یہاں پہ یہ انکم سے مراد ریونیوز ہیں. اور جس وقت ریونیوز میں سے یا انکم میں سے، ٹوٹل انکمز میں سے ٹوٹل ایکسپینسز کو مائنس کر دیا جاتا ہے تو نیٹ انکم آ جاتی ہے. So this was the point where we had moved to the international accounting standards definitions. Let's come back to our topic. ابھی ہم نے ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی ڈیفینیشن کے مطابق دیکھیں. اب ہم اس آتھر کی ڈیفینیشنس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا لکھا ہوا ہے. A common characteristic possessed by all assets is the capacity to provide future services or benefits. یعنی ایسٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک آرگنائزیشن کو مستقبل میں فائدہ پہنچا سکتی ہوتی ہے، فیوچر اکنامک بینیفٹ پہنچا سکتی ہوتی ہے. ان اے بزنس دیٹس سروس پوٹینشیل اور فیوچر economic benefit eventually result in a cash inflows or receipts. اور یہ جو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے، فیوچر اکنامک بینیفٹ حاصل جو مطلب فیوچر سروس پرووائڈ کر سکتی ہے، یہ فائدہ پرووائڈ کر سکتی ہے،
تو ایونچولی جو ہے یہ فیوچر اکنامک بینیفٹ کی شکل میں اپیئر ہوتا ہے جو کہ کیش انفلوز ہوتے ہیں. اب ہم ادھر آتھر کی جانب سے دی گئی اگزامپل کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کنسیڈر کیمپس پیزا a local restaurant. It owns a delivery truck that provides economic benefits from delivering pizzas. یعنی اس آرگنائزیشن کے جو آپریشنز ہیں اس کو سر انجام دینے میں، اس کی انجام دہی میں آرگنائزیشن کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے. دیٹ از کالڈ اکنامک بینیفٹ. ادر ایسٹس آف کیمپس پیزا آر ٹیبلز، چیئرز، جوک باکس، کیش رجسٹر، اوون، ٹیبل ویئر اینڈ آف کورس کیش. تو یہ اس کے ایسٹس ہو گئے. ہوپ فلی آپ کو جو ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ واٹ آر ایسٹس. تو اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں ڈیفینیشنز میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور اس صاحب نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے فائنینشیل اکاؤنٹنگ IFRS ایڈیشن میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے. سو لیٹس کم بیک ٹو دا سیکنڈ ڈیفینیشن، سیکنڈ ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، دیٹ آر liabilities. Liabilities are claims against assets، جیسے کہ بات ہو چکی. That is existing debts and obligations. ان الفاظ میں یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. Businesses of all sizes usually borrow money and purchase merchandise on credit. چیزیں جو ہیں وہ ادھار پہ خریدنا پڑتی ہیں اور کچھ اماؤنٹ بورو بھی کرنا پڑتی ہے. بزنسز بورو کرتے ہیں کہاں سے؟ بینک سے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، یا کسی آرگنائزیشن سے بھی وہ بورو کر سکتے ہیں. تو ان کو لائبلٹیز کہتے ہیں. اس کو کیسے ہم نے ریکارڈ کرنا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں. کیمپس پیزا پرچیزز چیز، سوسیج، فلور اینڈ بیوریجز آن کریڈٹ فرام سپلائرس. تو اپنے سپلائر سے وہ ادھار پہ اگر پرچیز کرتی ہیں تو ان کو پے نہیں کرتی فوری طور پہ. دیز اوبلیگیشنز آر کالڈ اکاؤنٹس پیبل. اکاؤنٹس پیبل بھی کہتے ہیں، اور ہمارے انڈین، پاکستانی اور برٹش ٹرمینالوجی کے مطابق ٹریڈ پیبلز بھی کہتے ہیں. جو زیادہ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے، ٹریڈ پیبل کی ٹرم ہے، اکاؤنٹس پیبل بھی چلتی ہے. اگر ریٹرن کوئی نوٹ لکھ دیتے ہیں، پرومسری نوٹ لکھ دیتے ہیں کسی لون کو لینے کے دوران، دیٹ از کالڈ نوٹ پیبل. تو فار ایگزامپل اف کیمپس پیزا جو ہے گیٹس لون فرام نیشنل بینک، فرسٹ نیشنل بینک فار دا منی بورڈ ٹو پرچیز اے ڈلیوری ٹرک، so it has to write a note, promissory note, that they promise to pay money in future. So it is a legal binding. اس کو جہاں کہیں ریٹرن ایک نوٹ آ جاتا ہے، پرومسری نوٹ آ جاتا ہے، اس میں لیگل بائنڈنگ ہو جاتی ہے، اس کو ہم نوٹس پیبل کہتے ہیں. اکاؤنٹس پیبل میں ریٹرن نوٹ نہیں ہوتا، although لیگل بائنڈنگ اس میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن نیچے والے میں جو ہے وہ زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہے بائنڈنگ. نیکسٹ پیبل میں شامل ہیں obviously first payable was related to the day-to-day business of the organization, operations of the organization. These are called accounts payable. دوسرے نمبر پہ نوٹس پیبل آ گیا، اور تیسرے نمبر پہ اس کے علاوہ بھی کچھ پیبلس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل امپلائیز کو اگر کچھ پے کرنا ہے، سیلریز پے کرنی ہیں، دیز آر کالڈ سیلریز اینڈ ویجز پیبل. اور اگر گورنمنٹ آرگنائزیشن کو کوئی ٹیکسز وغیرہ پے کرنا ہے تو دیز آر کالڈ ٹیکسز پیبل. So next element is equity. So it details some more terms. So today I'm going to end the video on these two elements. So we will be starting the next video with the equity and other stuff inshallah. So till then, Allah Hafiz.